सवारी चली, अब्रे रहमत उठा आज की रात है, और अतरे रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले। हजरात मोहतरम, बड़ी नूरानी सवारी, सवारी भी नूर, रकाब नूर, लगाम नूर, लगाम पकड़ने वाला जिब्रील नूर, और हजूर भी नूर, कह दो हो गया नूरुन अला नूर। वो नूरे मुजस्सम। अब सवारी चली, हजूर फरमाते हैं मक्के से बाहर निकले, या रसूल अल्लाह रफ्तार कितनी थी? फरमाया जहां बुर्राक की नजर की हद थी वहां दूसरा कदम पड़ता था बुरा के नबिया के नूरे नजर, ये नजर का नूर था बुरा के नबिया के नूरे नजर। ये गया वो नेहा हो गया, था बुरा के नबिया के नूरे नजर। ये गया वो गया, ये गया वो नेहा हो गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगला कदम वहां पड़ता था जहां नजर की हद होती थी। हजूर फरमाते हैं फिर मेरी सवारी वहां से गुजरी जहां कलीमुल्लाह अपनी कब्र में तशरीफ फरमा है। जिब्रील ने बुराक रोका, हाथ जोड़े अर्ज किया हजूर नीचे तशरीफ लाएं। फरमाया क्यों? फरमाया यहाँ 2 रकत नफल अदा कर ले। हजूर फरमाते हैं मैंने कलीमुल्लाह को देखा, मरर तो मूसा हुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, कलीमुल्लाह अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। बल्कि साहिबे उशाक ने तो और बात की, वो कहते हैं सल्ला युसल्ली का एक माना नमाज पढ़ना है और सल्ला युसल्ली का एक माना दरूद पढ़ना है। कब्र में नमाज नहीं होती, नमाज कब्र की जिंदगी से पहले है। कब्र में बंदा नमाज का मुकल्लफ ही नहीं है। तो उलमा फरमाते हैं वो जो युसल्ली फी कब्र ही है, इसका मतलब नमाज नहीं है। गोया जब हजूर का बुर्राक कलीमुल्लाह की कब्र के पास से गुजरा तो कलीमुल्लाह ने खड़े होके मेरे नबी पे दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। हजूर फरमाते हैं फिर थोड़ी देर के बाद मेरी सवारी वहां से चली, फिर एक मकाम पे जिब्रील ने रोकी, अर्ज किया हजूर नीचे तशरीफ लाए, यहाँ पे 2 रकत नफल अदा फरमाए। मैंने पूछा है जिब्रील यहाँ क्या है? अर्ज किया मकाम बीदा है, ये वो जगह है जहाँ हजरत ईसा रूहुल्लाह पैदा हुए थे। पता चला वो जगह जो अल्लाह के नेक बंदों से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ हाज़री देना, नफल पढ़ना, दुआएं मांगना ये शिरक नहीं होता, बल्कि रब की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ऐसे मुक़द्दस मकामात पर इबादत करना सुन्नत है। हजूर ने मेराज की रात ये अदा की सुन्नत। अल मुख्तसर हजूर फरमाते हैं वहाँ से मेरा बुर्राक आगे गया, जमीन पर मेरे बुर्राक की मंजिल थी मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा जब आ गई, जिब्रील ने मुझे बुर्राक से नीचे उतारा, अपनी उंगली एक पत्थर में डाली, बुर्राक को उस पत्थर के साथ बांधा। जब जिब्रील ने उंगली डाली पत्थर में सुराख हो गया। आज नेट देखो, नेट पर आपको वो सुराख वाला पत्थर नजर आएगा और वहाँ पे लिखा होगा कि ये वो जगह है जहाँ पे मिराज की रात जिब्रील ने नबी का बुर्राक बांधा था। वो आज भी पत्थर नट पर मिल जाता है। हजरत मोहतरम हजरत जिब्रील ने
پہلی دنیا کی پہلی اذان، پہلی اذان جبریل نے مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر دی، جہاں پہ 1.25 لاکھ انبیاء اکٹھے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اللہ نے ان انبیاء کو، نواب صدیق حسن بھوپالی نے بھی لکھا جو اہل حدیث ہیں، کہ اللہ نے ان انبیاء کی ارواح کو اجسام دیے کہ 2 رکعتوں کے روحوں پر نماز نہیں کہ تم 2 رکعت پڑھ لو مصطفیٰ کے پیچھے۔ میں نے کہا اس کا مطلب وہ مقتدی تو زندہ تھے، تو امام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جانے کے بعد زندہ، موسیٰ علیہ السلام وصال کے بعد زندہ، یعقوب و یونس وصال کے بعد پھر زندہ؟ تو میں نے کہا اگر مقتدی زندہ تو پھر مان لو ان کا امام محمد مصطفیٰ بھی زندہ۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت نے کہہ دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے اذان دی، جب میں اندر داخل ہوا حضرت آدم سے لے کر حضرت روح اللہ تک 1.25 لاکھ انبیاء اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ انبیاء نے حضور کا استقبال کیا، جہاں کہ سچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظار سارے، جہاں کہ سچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظار سارے، تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ علماء سے پوچھا جناب یہ نماز کس وقت کی تھی؟ کچھ علماء نے کہا فجر کی تھی، کچھ علماء نے کہا نہیں آدھی رات کا وقت تھا، فجر کے ٹائم حضور واپس آ گئے تھے، یہ عشاء کی نماز تھی، اور چونکہ حضور سفر پہ تھے تو دوگانہ تھی، اس لیے 2 رکعتیں پڑھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوگانہ ادا کروایا۔ صرف راز ایک ہی ہے، جو وعدہ تھا سارے انبیاء سے اللہ نے لیا ہوا، وہ انبیاء دعائیں کرتے تھے مولا موقع دینا، جو وعدہ ہماری عالم ارواح میں ہماری روحوں نے تیرے ساتھ کیا ہے وہ وعدہ نبھا سکیں۔ اس وعدے کا ذکر قرآن میں ہے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، مجھ سے وعدہ کرو کہ تمہاری رسالت و نبوت کے بعد جب عظمتوں والا مصطفیٰ آ جائے گا، مجھ سے وعدہ کرو اے انبیاء کی روحو، یہ عالم ارواح میں رب نے وعدہ لیا، ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، مجھ سے وعدہ کرو وہ آخری نبی جب آئے گا تو تم سب اس کا کلمہ بھی پڑھو گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ قالا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔
اے انبیاء ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اس بات پہ، اب تو عالم ارواح ہے، تمہاری روحیں ہیں، جب تم اپنی اپنی باری پہ جاؤ گے نبوت اور رسالت لے کر جاؤ گے، آخر میں محبوب آئے گا تو وعدہ کرو اس پہ ایمان لاؤ گے، مدد بھی کرو گے۔ ہر نبی دعا مانگتا رہا مالکا وہ عالم ارواح والا وعدہ پورا کرنے کا وقت دینا۔ آج 27 رجب کی رات کو اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں سے فرمایا آ جاؤ مسجد اقصیٰ میں، آج تمہارا وعدہ جو عالم ارواح میں تم نے کیا تھا وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جہاں سچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظار سارے، تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں پھر وہاں سے وہاں مسجد اقصیٰ میں باقاعدہ جلسہ ہوا، ہر نبی نے خطبہ دیا، حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ ہاں جی، اس جلسے کے صدر تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم سے لے کر روح اللہ تک باری باری ایک ایک نبی خطاب کر رہا ہے، خطاب لمبا چوڑا کوئی نہیں، اللہ کی توحید کی گواہی ہر نبی نے کھڑے ہو کے دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہر نبی نے دی۔ اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی، وہاں سے یہ حضور نبی کریم نکلے، آگے آپ کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ گیا تو پہلے آسمان پہ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ملے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ آپ فرماتے ہیں 5ویں آسمان پہ پہنچا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ 6ٹھے آسمان پہ جب گیا تو 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے میرا استقبال کیا۔ 7ویں پہ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ حالانکہ ان سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں چھوڑ کے، پیچھے مسجد اقصیٰ میں چھوڑ کے آگے آقا گئے، لیکن یہ انبیاء پہلے موجود۔ جناب کیوں؟ فرمایا رب نے کہ نبی تو سیر کر رہا تھا، یہ نبوت کی رفتار سے چلتے ہوئے پہلے پہنچ گئے۔ اور سیر بھی کتنی، سیر کی رفتار کتنی تھی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں واپس آیا، سارا کچھ کر کے واپس آیا، جو امامہ پہنا تھا میری سواری براق ایک درخت کے نیچے سے گزرا تھا، اس درخت کی ایک شاخ میرے امامے سے ٹکرائی، اس ٹکرانے سے اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ میں معراج کر کے واپس آیا تو وہ ٹہنی ابھی بھی ہل رہی تھی، زنجیر بھی ہلتی رہا، بستر بھی گرم۔ یوں ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد، ایک پل۔ لیکن آپ اندازہ لگاؤ، بندہ تھوڑا سا عقل سے سوچے، پہلے آسمان پہ بھی وقت لگا، ان پہلے آسمان والوں نے ملاقاتیں کی، دوسرے پہ بھی وقت لگا، تیسرے پہ، 7 آسمانوں پہ، پھر جنت کی سیر بھی فرمائی، پھر جہنم کے عذابوں کو بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پردے سارے ہٹا دیے، محبوب دیکھتے جا رہے ہیں۔ پھر عرش اولیٰ سے آگے بھی گئے، سدرہ سے آگے بھی گئے، لا مکان تک گئے، وہاں کلام بھی ہوئے، گفتگو بھی ہوئی، سارا کچھ کر کے واپس بھی آئے۔ تو جناب اتنا وقت کیسے لگ سکتا ہے
کہ جناب جس پانی سے وضو کر کے گئے پانی چلتا ہوا ہو اور وہ آ جائیں، جس بستر سے نکل کر گئے بستر کی حرارت موجود ہو تو آقا واپس آ جائے، جو دروازہ کھول کے گئے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی تو نکلے تھے، واپس آئیں تو وہ کنڈی ہل رہی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں نبیو اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجو امہاتہم، یہ نبی تمام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، یہ نبی ساری کائنات کی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ جب جان نکل گئی، یہ کنڈی جب دروازہ کھولا میرے آقا نے، یہ کنڈی ہلنا شروع کر دیا، ہل کے ادھر آئی، ادھر جان نکل گئی، اوپر چلی گئی، کنڈی یہاں ہی رک گئی۔ جب سارا کچھ کر کے پتہ نہیں کتنے ہزار سال لگے اوپر، سارا کچھ کر کے جب آقا واپس آئے، جب جان واپس آئی کنڈی میں تو کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پانی نے چلنا شروع کر دیا، بستر کی حرارت بھی وہی رہی اور وہ ٹہنی جو ہل رہی تھی اس نے بھی جب جان واپس آئی تو ہلنا شروع کر دیا۔ آپ کا چاچا باب آپ کے بزرگ اس دنیا سے جب جاتے ہیں، جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی آنکھیں بند کر لو، پاؤں اگر ٹیڑھا ہے تو سیدھا کر لو، ہاتھ اگر ادھر باہر نکلا ہے تو اس کو سمیٹ لو۔ ہاتھوں کو سمیٹا جاتا ہے، ٹانگوں کو سمیٹا جاتا ہے، آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے، منہ بند کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روح نکل جائے جسم کا جو عضو جدھر ہو ادھر ہی رہتا ہے۔ وہ کنڈی ہل کے ادھر آئی، ساری کائنات کی جان محمد مصطفیٰ ہے، یہ جب لامکان سے بھی آگے چلے گئے تو وہ کنڈی بھی وہاں رک گئی، حرارت بھی وہاں رک گئی، پانی بھی وہاں رک گیا، درخت کی ٹہنی بھی وہاں رک گئی۔ جب کتنے سال لگے ہوں گے، جب لگا کے واپس آئے تو زمانے کی نبض نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ اسی لیے وہ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا نا کہ نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، کہ نبض کائنات کی چل اس نام سے رہی ہے۔ حضرات محترم، جب حالانکہ مصطفیٰ کے اوپر کتنا وقت لگا ہوگا، حضرت ابوالحسن الرفاعی انہوں نے بھی لکھا اور کئی دیگر علماء نے بھی لکھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تو ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ 70,000 اسرار دیے گئے، 70,000 رموز دیے گئے، 70,000 حکایتیں دی گئیں، 70,000 اسرار، 70,000 رموز اور 70,000 حکایتیں آپ کو ملیں۔ اور ملنے کے بعد پھر رب نے پوچھا، یہ سارا کچھ دے دیا نا، دینے کے بعد پھر رب العالمین نے پوچھا کہ اے محبوب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ 70,000 اسرار دیے، 70,000 رموز دیے، 70,000 حکایات دیں، بڑا کچھ نوازا، عنایت فرمایا، دیا محبوب کو۔ لیکن پہلے کئی منازل پہلے طے ہوئیں۔ وہ مقام آیا جب سدرہ پہ کھڑے ہو کے جبریل نے ہاتھ جوڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ اس کے آگے لو دنو تو ان ملتن لخترکت بالی، یا رسول اللہ معمولی چونٹی کے بال جتنا بھی آگے جاؤں تو میں جلتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جبریل جو لے کے جانے والا ہے
کائنات کے فرشتوں کا سردار سب سے لطیف نور جبریل کا ہے، اس کی بھی حد ہے، وہ بھی رک گیا، پر محبوب رکے، تھک گئے ہو تو چھوڑ دئیے، کام مکھنے آڑا ہے۔ حضرات محترم، وہ جبریل جو لطیف ہے، ساری کائنات کے فرشتوں کے نور سے اس کا نور لطیف، وہ عرض کرتا ہے جناب میری حد آ گئی، اس کے آگے میں، تو محبوب کیسے چلے گئے؟ وہ کسی شاعر نے اس کی ترجمانی کی کہ طلب جو ہوئی تھی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ الاولا بکمالہ، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ حضرات محترم، ایک کتاب ہے النبراس، لکھی ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تصنیف ہے۔ اصل میں یہ علامہ سعد الدین تفتہ زانی کی علم کلام پر مشتمل کتاب عقائد نصفیہ، اس کی شرح ہے، اور تمام دینی مدارس میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے علم کلام کی یہ کتاب، جس کا میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ چاہے وہ مدرسہ اہل حدیث کا ہے، چاہے وہ مدرسہ دیوبند کا ہے، چاہے وہ مدرسہ بریلوی مسلک کا ہے، ہر دینی مدرسے میں علم کلام پر مشتمل یہ کتاب النبراس، علامہ عبدالعزیز پرہاروی کی یہ کتاب سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کیا ہوا، آپ لکھتے ہیں کہ علامہ سعد الدین آپ فرماتے ہیں کہ میں عالم ارواح میں پرواز کرنے لگا، میری روح اوپر پرواز کر رہی ہے، یہ سب مانتے ہیں روح کے لیے جائز ہے، جسم کے لیے نہیں، جسم صرف مصطفیٰ کریم جا سکتے ہیں، جو گئے رب لے کر گیا۔ آپ فرماتے ہیں میری روح پرواز کرتی رہی حتیٰ کہ ایک عرش آیا، عرش ایک نہیں ہے، بڑے عرش ہیں، ایک عرش آیا، پھر دوسرا عرش آیا، میری روح پرواز کر رہی ہے، پھر تیسرا عرش آیا، پھر آگے سے آواز آئی کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت ابوالحسن رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ انہوں نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں میری روح نے کہا کہ یا الہ العالمین، میری روح اس عرش کو دیکھنا چاہتی ہے جس عرش پہ معراج کی رات تیرے محبوب نے پاؤں رکھے تھے۔ آواز آئی تم کروڑوں سال سفر کرتے رہو، کروڑوں عرش سے گزرتے رہو، اے علامہ صاحب واپس چلے جاؤ، تمہاری روح کی بات ہو رہی ہے، تمہاری روح کا تخیل بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں پہ معراج کی رات میرے محبوب کے قدم گئے تھے۔ حضرت ابوالحسن رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اس روحانی پرواز میں نے 7 لاکھ عرش عبور کیے، 7 لاکھ عرش۔ آواز آئی اے ابوالحسن رفاعی چاہے ہزاروں نہیں کروڑوں سال اڑتی رہے تیری روح، پر وہاں پہ تیرا تصور و تخیل نہیں جا سکتا جس عرش پہ معراج کی رات مصطفیٰ کے قدم آئے تھے۔ حضرات محترم، یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ نے فرمایا کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب ذرا رک جا، تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ لے۔ عجیب بات ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے اذن منی اذن منی اذن منی۔ آپ فرماتے ہیں بڑے پردے بڑے حجاب، وہاں پہ اللہ جسم سے پاک ہے
وہاں نقابات ہیں، حجابات ہیں. آپ فرماتے ہیں پہلا حجاب کراس کیا، اللہ کی رحیمیت کا پردہ اٹھا، اللہ کی عطا سے میں بھی رؤوف رحیم ہو گیا. رؤوفیت کا پردہ اٹھا، میں بھی رؤوف ہو گیا. رحیمیت کا پردہ اٹھا، میں بھی رحیم ہو گیا. کریمیت کا پردہ حجاب ہٹتا گیا. اسی وجہ سے قرآن کھولو، قرآن کے اس طرف 99 نام اللہ رب العالمین کی صفاتی نام، اور دوسری طرف 99 نام اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے 99 صفاتی نام. ان والے ناموں نے، جلالی ناموں نے، اسماء الہی کے ناموں نے ان ناموں کو اپنی بارگاہ سے خیرات اور عکس عطا فرمایا. ادھر والے 99 نام رب کے اسماء صفاتیہ ہیں. قرآن سارا ادھر کرو تو دوسری طرف 99 نام محمد مصطفیٰ کے ہیں. اللہ کی صفات کا مظہر مصطفیٰ کریم. اسی لیے تو حضور نے فرمایا آنا میرا تو الحق کے، اللہ کا جسم نہیں لیکن میں رب کا شیشہ ہوں. جس نے رب دیکھنا ہو وہ دعا کا مکھڑا دیکھ لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معراج مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت. وہاں پہ محبوب کو سارے پردے کراس کیے تو پھر آواز آئی کف یا محمد ان ربا کا یصلی. محبوب رک جا، تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ لے. حضور نبی کریم رک گئے. پھر وہاں پہ رب نے کون سا درود پڑھا؟ ہم تو پڑھتے اللہم صلی اللہ نے تو یہ پڑھنا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے یہ وہ پڑھے جس کا اللہ ہو، کیونکہ اس میں اللہ کو بلایا گیا ہے نا. پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہم. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ، اللہم کا معنی یا اللہ، درود بھیج محمد مصطفیٰ پہ. اب اللہ نے یہ کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کا اللہ نہیں ہے. یا اللہ کون سا درود؟ اللہ اکبر. وہ درود جو رب نے معراج کی رات پڑھا، آپ ہر نماز میں پڑھتے ہو. السلام علیکہ ایوہ النبیو، اے نبی تجھ پر تیرے رب کا سلام ہو. وہاں پہ پھر بڑا سوال ہوا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا محمد، سننا ذرا، یا محمد انتا و انا وما سوا ذالکا لأجلکا. بڑے قابل غور الفاظ ہے. اللہ نے فرمایا اے محبوب، جب درود پڑھ بیٹھا تو رب نے فرمایا محبوب، اللہ اے محبوب، یا محمد اے نبی، انتا تو و انا اور میں، انتا و انا ایک تم ہو ایک میں ہوں، وما سوا ذالکا لأجلکا، میرے علاوہ جو کچھ بھی ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے. محبوب کا جواب سنو. جب رب نے فرمایا کہ اے محبوب یا محمد انتا و انا وما سوا ذالکا لأجلکا، میرے علاوہ جو کچھ بھی ہے تیرے لیے ہے. محبوب عرض کرتے اللہم انتا، یا اللہ ایک تو و انا اور ایک میں، وما سوا ذالکا ترکتہ لأجلکا. یا اللہ ایک تو ہے ایک میں ہوں، تیرے علاوہ جو بھی ہے میں تیرے لیے چھوڑ آیا ہوں. تیرے علاوہ جو بھی ہے میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا. علامہ سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 70,000 رموز، 70,000 اسرار، 70,000 حکایتیں یہ ادا کرنے کے بعد اب رب پوچھتا ہے لما اشرفک یا احمد، اے احمد بتاؤ
مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ لیما اشرفو کا یا احمد، اب اور تمہیں کیا